काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम किताब पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक, और बहुत सारे तारीख़ी हक़ाइक़ हमारे सामने हैं। हम इसको मिलकर पढ़ते हुए बहुत कुछ जान रहे हैं। आइए रीडिंग का पार्ट नंबर 31 में रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 396 से। हेडिंग है शहादत जनाब अब्दुल्ला असग़र अलैहिस्सलाम। लिखा है बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले हमले के मौके पर वाक़ हुई। बाज़ ने दूसरे हमले के दौरान में लिखी है। बाज़ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी के वक्त और बाज़ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी से गुजरने के वक्त लिखी है। जनाब अमीर मोहम्मद रोज़ा उस सफ़ा में और तिबरी अपनी तारीख़ में लिखते हैं कि जब मुक़ातला के दौरान में इमाम अलैहिस्सलाम के घोड़े को तीर लगा और घोड़ा गिरा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में पैदल मुबारज़ा तलबी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई आगे आने की जुर्रत ना करता था। हालांकि हज़रत निहायत थके हुए और प्यास से निढाल थे। इसी दौरान में एक बच्चा ख़याम से बाहर निकला जो अब्दुल्ला बिन हसन अलैहिस्सलाम था। शेख तरीही मुंतखिबुत तवारीख़ में जनाब अब्दुल्ला की शहादत इमाम अलैहिस्सलाम की जंग से पहले लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है अब कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले ख़याम और मुख़द्दरात इस्मत से विदा कर रहे थे और अपनी औलाद और बेटियों से खुदा हाफ़िज़ी कर रहे थे तो जनाब अब्दुल्ला बिन हसन अलैहिस्सलाम ये गुफ्तगू सुन रहे थे कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मस्तूरात, अब दोबारा मुझे ना देखोगी, मेरा ये आखिरी विदा है। अब तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनोगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊँगा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ख़याम से निकले तो अब्दुल्ला भी आप अलैहिस्सलाम के पीछे निकले और ज़ारो क़तार रोकर कहते जा रहे थे कि खुदा की कसम मैं अपने चचा को अकेला न छोड़ूंगा। ए चचा जान, जहाँ भी जाओ मुझे साथ ले जाओ। मेरा बाप नहीं, मैं चचा भी चला गया तो कहाँ जाऊँ। आप अलैहिस्सलाम चचा से जुदा न हुए हत्ता के शहीद हो गए। अलबत्ता अक्सर अहले तारीख़ ने इमाम अलैहिस्सलाम के जहाद के दौरान में जनाब अब्दुल्ला की शहादत लिखी है, न कि इमाम अलैहिस्सलाम के गिर जाने के वक्त जैसे कि ज़ाकिरीन में मशहूर है। हाँ, ये हो सकता है कि हज़रत अलैहिस्सलाम पैदल थे और क़यादा सूरत में जंग और दिफा में मशगूल थे। कभी ठहर जाते और थकान दूर करते और कभी हमला करते। इसी हालत में अब्दुल्ला ने अपने आप को चचा के पास पहुंचाया हो। मरहूम सैयद की लहूफ किताब से ये इस्तिफादा होता है कि हज़रत अलैहिस्सलाम क़यादा थे और खड़े थे ताकि थकान दूर कर लें, और यजीदी लश्कर भी कुछ वक्त आराम करता था लेकिन दोबारा हमला करता और हज़रत अलैहिस्सलाम का मुहासरा कर लेता था। लिखा है अब्दुल्ला बिन अल हसन बिन अली अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त अब्दुल्ला बिन हसन अलैहिस्सलाम ख़याम से निकले। अच्छा, लिखा है कि मरहूम सैयद ने लहूफ में लिखा है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अब्दुल्ला को रोकना चाहा कि ना जाओ, लेकिन अब्दुल्ला राज़ी ना हुए और ये कहते थे कि खुदा की कसम मैं अपने चचा को अकेला न छोड़ूंगा, जहाँ भी वो जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। उस वक्त हरम से रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं तो इमाम अलैहिस्सलाम के जहाद में कमज़ोरी आर्जी हो गई और इमाम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर बैठ गए। नज़र ख़याम की तरफ लगाई और गौर से सुना कि मुख़द्दरात के रोने की आवाज़ है, और जब अब्दुल्ला के बार बार बाहर आने के इसरार को सुना कि अब्दुल्ला बाहर निकलना चाहते हैं और जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला के हाथ से पकड़ कर उसके खेमे की तरफ खींचती हैं और मैदान में जाने से रोकती हैं। बिलाखिर अब्दुल्ला ने अपना हाथ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हाथ से छुड़ा लिया और दौड़ते हुए चचा के पास पहुंच गए। अब्दुल्ला ने देखा कि अबजर बिन काब ज़ैन से झुककर अलिफ बे जीम बे अबजर बिन काब जीन से झुककर तलवार की
ضرب سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو عبداللہ نے غصے اور بلند آواز سے کہا، انورٹڈ کاما کہ اس ملعون ابجر نے تلوار کی ضرب امام علیہ السلام کے سر پر لگائی تو عبداللہ نے اس ضرب کے آگے اپنے ہاتھ کر دیے تاکہ چچا کو ضرب نہ لگے، لیکن تلوار کی ضرب سے بچے کے ہاتھ کٹ گئے اور صرف جلد کا چمڑا بچ جانے کی وجہ سے لٹکنے لگے۔ شہزادے نے فریاد کی، اے اماں میری مدد کرو، اے اماں میری مدد کرو۔ امام علیہ السلام نے عبداللہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور فرمایا، بیٹا صبر کرو، ابھی تکلیف ختم ہو جائے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی دوران میں ہرملہ نے تیر مارا جو عبداللہ کے حلق میں لگا اور عبداللہ اپنے چچا کی آغوش میں ہی ذبح ہو گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کا زین چھوڑنا۔ لکھا ہے حائری ہے الف حمزہ رے چھوٹی ہے۔ حائری مرحوم معالی السبتین میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سقوط کے کئی اسباب بیان ہوئے ہیں۔ مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ جب امام دشمنوں کے تیروں سے خار پشت کی طرح ہو گئے تو صالح بن وہب نے حضرت علیہ السلام کے پہلو میں نیزہ مارا اور حضرت علیہ السلام زین سے زمین پر آ گرے، جبکہ گرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ مرحوم صدوق امالی میں لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے گلے میں تیر لگا جس کی وجہ سے زین چھوڑنا پڑ گئی اور زمین کو زینت بخشی اور تیر کو نکال کر پھینک دیا۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ خولی نے حضرت علیہ السلام کو تیر مارا جو حضرت علیہ السلام کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا اور حضرت علیہ السلام زین سے زمین پر آ گرے۔ آپ علیہ السلام خون میں غلطاں تھے، تیر نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹا، لہجہ لہجہ حضرت علیہ السلام کے ہاتھ خون سے پر ہو جاتے اور خون کو سر، چہرہ اور ریش مبارک پر مل لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اسی حالت میں نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور امت کی شکایت کروں گا۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے زین سے زمین پر آنے کا انداز۔ لکھا ہے ارباب مقاتل نے امام حسین علیہ السلام کے زین سے زمین پر آنے کے انداز میں اختلاف کیا ہے۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ جب امام زخموں کی کثرت کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور تیروں کی کثرت کی وجہ سے بدن قنفذ قاف نون فے زال قنفذ کی طرح ہو گیا تو اس حالت میں صالح بن وہب مری نے حضرت علیہ السلام کے پہلو میں اس قدر زور سے تیر مارا کہ حضرت علیہ السلام دائیں رخسار کے بل زین سے زمین پر آئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ شیخ صدوق امالی میں لکھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے تیر حضرت علیہ السلام کے گلوئے مبارک پر لگا تو تیر کو نکالا، دونوں ہاتھوں پر خون لیا اور خون سے سر، صورت اور ریش مبارک کو خضاب کیا اور فرمایا کہ میں اسی حالت سے خدا کے پاس جاؤں گا اور میں ایسا معلوم ہوں جو اپنے خون میں رنگین ہوں، میں ایسا مظلوم ہوں کہ جو اپنے خون میں رنگین ہوں۔ پھر زین سے زمین پر بائیں رخسار کے بل آئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے مرحوم قزوینی ریاض الاحزان میں لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کا زمین پر گرنا ایک یا دو مرتبہ نہ تھا بلکہ کئی مرتبہ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے، پھر اٹھتے ہی ایک مرتبہ دائیں رخسار کے بل گرے، دوسری مرتبہ بائیں رخسار کے بل گرے اور پھر سجدے کی حالت میں گرے۔ اب ہیڈنگ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اضطراب اور استغاثہ۔ آئیے اس کو پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب امام عالی مقام علیہ السلام زین سے زمین پر آئے تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور گلے سے تیر نکالا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب بھائی کو اس حال میں دیکھا تو غمزدہ ہو کر ابن سعد سے کہا، اے ظالم، میرے بھائی امام حسین علیہ السلام قتل ہو رہے ہیں اور تم تماشا دیکھتے ہو۔ ابن سعد نے اس وقت اس قدر گریہ کیا کہ آنسو اس کے رخساروں اور داڑھی پر بہنے لگے، لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور بیوی کو جواب نہ دیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ ابن سعد نے بے پرواہی کی اور جواب نہیں دیا تو مجبوراً لشکر کی طرف دوڑی اور فرمایا کہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ لشکر سے بھی کوئی جواب نہ آیا تو ناچار اس مقام پر آئیں جہاں بھائی گرے ہوئے تھے، بھائی کا طواف کیا اور کسی کو بھائی کے قریب نہ آنے دیا۔ بی بی زینب حضرت نے بہن سے فرمایا کہ اے بہن، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، تم جلدی خیمے میں پلٹ جاؤ۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ لکھی ہے ذوالجناح کی وفاداری۔ لکھا ہے روایت میں ہے کہ جب امام علیہ السلام حالت
تیر یا نیزے کے سبب زین سے زمین پر آئے، کچھ وقت تو سجدے کی حالت میں پڑے رہے، پھر زمین سے اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور جس قدر ہمت تھی جہاد کیا۔ اس دوران میں ذوالجناح امام علیہ السلام کا طواف کرتا رہا اور بے یار و مددگار غریب مظلوم علیہ السلام کی حمایت کرتا رہا، اور جب تک امام علیہ السلام لڑتے رہے یہ امام علیہ السلام کی حفاظت کرتا رہا۔ ابو مخنف لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جب امام علیہ السلام زین سے زمین پر آئے تو ذوالجناح آپ علیہ السلام کی حمایت کرتا رہا، سواروں پر حملہ کرتا رہا، دانتوں سے شاہ سواروں کو گریبانوں سے پکڑتا اور زین سے زمین پر کھینچ لیتا اور زمین پر دے مارتا تھا، پھر انہیں سموں تلے رگڑ دیتا تھا پھر انہیں، اور اس طریقے سے اس قوم بدبخت کے 40 افراد کو واصل جہنم کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے، ہیڈنگ ہے ذوالجناح کی خیام میں آمد، لکھا ہے ابن شہراشوب اپنے مناقب میں روایت کرتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ذوالجناح نے اپنا سر اور چہرہ امام علیہ السلام کے خون میں رنگین کیا، پھر خیام کا قصد کیا، جبکہ ہنہناٹ غمزدہ تھی، رونا، آنسو بہانا اور دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، دوڑتا ہوا آیا تو ذوالجناح کے زخموں سے خون جاری تھا، اپنے پاؤں زمین پر مارتا تھا اور دوڑتا تھا تاکہ خیام سے کوئی تشنہ لب حسین علیہ السلام کے مددگار کو لے جائے۔ پھر لکھا ہے کہ اسی حالت میں خیام کے قریب آیا، جب خیام کے دروازے پر آیا تو فراق کی فریاد کی اور مخدرات عصمت تک اپنی آواز پہنچائی۔ جو ہی اہل حرم نے ذوالجناح کی آواز سنی تو بے اختیار سب خیمے کے دروازے پر آ گئیں تاکہ دیکھیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائے ہیں یا ذوالجناح خالی آیا ہے۔ جب بیویوں نے مرکب کو بغیر راکب کے دیکھا اور یہ ملاحظہ کیا کہ ذوالجناح کی لگامیں کٹی ہوئی ہیں، زین ایک طرف ڈھلی ہوئی ہے، چہرہ اور سر خون سے غلطاں ہے، نیز فریاد کرتا ہے کہ کبھی زمین کو اپنے سموں سے کوٹتا اور کبھی سر کو زمین پر مارتا ہے، تو بیویوں کی آہوزاری اور گریہ و فریاد بلند ہوئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ امام علیہ السلام پر بڑی مصیبت نازل ہو گئی، چنانچہ تمام بیویاں خیام سے باہر آئیں اور ایک ولولہ و زلزلہ برپا ہو گیا۔ ہر بیوی اپنے چہرے پر ماتم کر رہی تھی، ہر خاتون برہنہ پا تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور بین کر رہی تھی، پھر واہ ماما، واہ سیدہ، واہ مصیبتہ۔ پھر بیویوں نے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنا لیا، 64 مستورات اور بچوں نے ذوالجناح کو گھیر لیا۔ بعض نے ذوالجناح کی لگام کو پکڑ کر مولا کے متعلق پوچھا، بعض نے رکابوں کو بوسہ دیا اور بارش کے قطروں کی طرح ان کے آنسو جاری تھے، اور بعض نے خم ہو کر گھوڑے کے سموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ بعض اس ذوالجناح کے بدن سے تیر نکال رہی تھی، بعض اس ذوالجناح کے چہرے سے جو خون امام علیہ السلام ہے اپنے ہاتھوں پر لگا کر اپنے بالوں اور چہروں کو خضاب کر رہی تھی۔ ذوالجناح بھی مستورات کے ساتھ گریہ وزاری کر رہا تھا اور باشعور انسان کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ ذوالجناح سے بیویوں نے کہا کہ ہمیں وہاں لے چل جہاں حسین علیہ السلام کو اتارا ہے، تو ذوالجناح آگے آگے اور تمام مستورات، بچے اور کنیزیں ذوالجناح کے پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے مقتل کی طرف روانہ ہو گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ان کے ہمراہ موجود نہ تھے کیونکہ وہ بیمار تھے اور ان کے علاوہ کوئی خیمے میں باقی نہ تھا۔ جب یہ سب مقتل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ظالم کسی کا سر کاٹ رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ذوالجناح کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ وہ جو مظلوم خاک و خون میں غلطاں ہے اور جس کا سر کاٹا جا رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کئی لوگوں کو بھیجا گیا۔ لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بدن پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے زخموں کی کثرت کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام زین سے زمین پر آ گئے۔ ابن سعد کی طرف سے وہ 2 یا 3 شخص امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے تھے، لیکن وہ واپس چلے جاتے تھے کیونکہ جو بھی حضرت علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھتا اس کو رحم آ جاتا تھا اور قتل کا ارادہ ترک کر دیتا تھا۔ کتاب ریاض الشہادت اور روضۃ الشہادت میں اور روضۃ الشہداء میں اسماعیل بخاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے امام علیہ السلام کے ایک شخص قریب آیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا انورٹڈ کاما تم واپس چلے جاؤ، تم میرے قاتل نہیں ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ شخص بہت رویا اور عرض کیا، اے
فرزند پیغمبر علیہ السلام میں قربان جاؤں، آپ علیہ السلام اس حالت میں بھی ہماری فکر کرتے ہیں۔ اس شخص کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، اس نے اپنی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے وہ عمر بن سعد کی طرف اس نے رخ کر لیا اور رو کر کہا کہ اس غریب نے کیا قصور کیا ہے کہ سب لشکر تلوار و خنجر لے کر کھڑا ہے، کہ اس مظلوم نے کیا گناہ کیا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا اور اسے قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو۔ اس بے دین لشکر نے کوئی جواب نہ دیا اور اس شخص نے اپنی تلوار ابن سعد کی طرف ماری، لیکن ابن سعد نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور اپنے غلاموں اور نوکروں کو اس شخص پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس شخص پر ہجوم کر دیا اور گرز، عمود، تلواریں، نیزے اور پتھر مار مار کر اسے شہید کر دیا۔ اس جوان نے زندگی کے آخری لحظات میں امام علیہ السلام کی طرف منہ کر کے عرض کیا ہے، فرزند پیغمبر علیہ السلام، گواہ رہنا کہ یہ مجھے آپ علیہ السلام کی محبت کے جرم میں قتل کر رہے ہیں اور کل بروز قیامت میری شفاعت کرنا۔ امام علیہ السلام نے کانپتی اور دھیمی آواز سے فرمایا، انورٹڈ کاما، تجھے خوشخبری ہو، میں تمہاری اللہ کے پاس شفاعت کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لشکر ابن سعد نے اس جوان پر حملہ کر کے شہید کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کوئی شخص آمادہ نہ تھا، بلکہ جسے بھی قتل کے لیے بھیجا جاتا وہ نزدیک آ کر وحشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا تھا اور اس ہولناک خیانت سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس حالت پر ابن سعد اپنے لشکر سے غضبناک ہوتا اور گالیاں دیتا تھا۔ لشکر والوں نے کہا کہ تم خود قتل امام علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں جاتے اور فرزند پیغمبر علیہ السلام کے خون بہانے کے جرم کو اپنے دوش پر کیوں نہیں لیتے؟ ابن سعد حرام زادہ گھوڑے سے اترا اور برہنہ خنجر لے کر امام علیہ السلام کے قریب آیا۔ امام علیہ السلام نے جب قدموں کی آہٹ سنی تو خاک سے اپنا سر اٹھایا اور عمر سعد کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ انورٹڈ کاما، اے عمر، تو میرے قتل کے لیے آیا ہے، تو جیسا اور کوئی بے رحم نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ عمر ملعون کو شرم آئی اور وہ واپس آ گیا۔ ہر طرف دوڑ دوڑائی کہ کس شخص کو اس مقصد کے لیے بھیجا جائے کہ اچانک اس کی نظر ایک نصرانی پر پڑی جو اپنا سر نیچے کیے ہوئے اپنے خیمے میں جا رہا تھا۔ اس نصرانی کو ابن سعد نے بلایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جو شخص بھی قتل کی نیت سے امام علیہ السلام کے قریب جاتا شرمندہ ہو کر واپس آ جاتا۔ نصرانی کو کہا گیا کہ وہ شخص غریب زخمی جو دیکھ رہے ہو وہ تمہارے دین کا دشمن اور تمہارے نزدیک مغضوب ہے، اگر اسے قتل کر دو تو یقیناً عیسیٰ نبی کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ نصرانی نے اس خیال سے کہ یہ لشکر اسلام ہے اور اسلام پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب ہے اور ان کا رہبر اولیاء خدا میں سے ہوتا ہے، الماسی خنجر عمر بن سعد سے لیا اور فرزند پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنے کے قصد سے قتل گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب امام علیہ السلام کے قریب پہنچا اور اس کی نظر امام علیہ السلام غریب پر پڑی کہ تیروں، نیزوں، تلواروں کے اس قدر زخم لگے ہوئے ہیں کہ بدن کا کوئی مقام خالی ہی نہیں اور چہرہ باوجود خون میں غلطہ ہونے کے اس قدر نور کبریائی سے درخشاں ہے کہ آنکھیں ان کے چہرے کو دیکھ کر شرما جاتی ہیں۔ بے اختیار حضرت علیہ السلام کے جمال اور کمال میں محو حیرت ہو گیا اور وہ آگے بڑھا اور نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ اے عالم کے سردار، اے اولاد آدم علیہ السلام کے محبوب، میں تمہارا نام اور خاندان نہیں جانتا لیکن تمہارے جلال میں حیران ہوں اور تمہیں خدا کی قسم بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو اور بدن پر اس کثرت سے زخموں کی کیا وجہ ہے؟ نصرانی نے دیکھا کہ یہ مظلوم غریب خاک پر سوئے ہوئے ہیں اور اپنے خدا سے مناجات کر رہے ہیں اور جواب نہیں دیتے، لیکن آنکھ کھولی اور ایک کیمی آثر نظر اس نصرانی پر ڈالی کہ ایک نظر سے اس کا وجود کی خاک سونے میں بدل گئی۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کو مسیح کی قسم اور مریم مقدس کی قسم مجھے جواب دو کہ آپ کون ہیں اور کیوں زخمی ہیں؟ پھر بھی جواب نہ سنا۔ پھر اپنے دین کے تمام مقدسات کی قسمیں دیں اور پھر بھی جواب نہ سنا تو پھر ایک قدم آگے بڑھا، دائیں اور بائیں کو دیکھا، کربلا کے دشت میں شہداء کی لاشیں دیکھیں کہ تمام خاک و خون میں غلطہ ہیں، جوان بزرگ چھوٹے بڑے سب خاک پر پڑے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کو ان شہداء کربلا کی قسم دے کر پوچھا لیکن پھر بھی جواب نہ ملا تو عرض کیا، اے غریب و بے نوا، اے بے یارو مددگار شہید، خدا را مجھے جواب
جواب دو۔ اس مرتبہ بھی نصرانی کو کوئی جواب نہ ملا۔ اسی دوران میں اس نصرانی نے دیکھا کہ ایک معظمہ خاتون جو ہی خیمے سے نکلی، اس غریب نے پریشان ہو کر خاک سے سر اٹھایا اور اس خیمے میں پلٹ جانے کا اشارہ کیا۔ اس نصرانی نے اسی معظمہ خاتون کی قسم دی تو اب حضرت علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، سر خاک سے اٹھایا اور اپنا تعارف کرایا۔ نصرانی نے ادب کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور عرض کیا، آقا آپ علیہ السلام حسین علیہ السلام ہیں نا جو کوفیوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں؟ آپ علیہ السلام نے تقصیر کیا ہے، آپ علیہ السلام کی کیا تقصیر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے نہ پوچھو بلکہ ان لشکر والوں سے پوچھو کہ میری تقصیر کیا ہے۔ نصرانی نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، میں نے بہت پہلے خواب دیکھا تھا اور اب اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے خواب کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سا خواب تھا۔ نصرانی نے عرض کیا کہ میں قربان جاؤں، میرا خواب بیان فرما دیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خواب میں میرے جد کو دیکھا کہ میرے غم میں تمام پیغمبروں علیہ السلام میں سر کو زانوئے غم پر رکھے ہوئے ہیں، اور اس دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجھے فرمایا کہ مجھے پیغمبروں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یعنی اپنے ہاتھ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے آلودہ نہ کرنا۔ نصرانی نے عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان جدک محمد رسول اللہ۔ میں مسلمان ہوا اور تلوار نکال کر ابن سعد کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا اور چند ملائن کو قتل کر دیا۔ لشکریوں نے اس نو مسلم کو گھیر لیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب یہ جوان گرا تو امام علیہ السلام کی طرف دیکھا اور امام علیہ السلام سے عنایت کا تقاضا کیا۔ امام علیہ السلام نے چاہا کہ اٹھیں لیکن اٹھ نہ سکے اور فرمایا کہ اے جواب، میری معذرت قبول کرنا کیونکہ میں اٹھ نہیں سکتا۔ اور اب ہیڈنگ ہے کہ مساحت میم سواد الف ہے مساحت مقدس امام حسین علیہ السلام کی لشکر کی طرف سے توہین۔ لکھا ہے، جب امام علیہ السلام زخموں کی کثرت اور پیاس کی شدت سے زمین پر گر پڑے تو ابن سعد کو یقین ہو گیا کہ اب امام علیہ السلام کے اندر طاقت اور قدرت نہیں رہی ہے کہ اٹھ سکے، لہٰذا شمر ملعون نے خیام کا رخ کیا اور خیمے پر نیزہ مارا اور کہا کہ آگ لے آؤ تاکہ ان خیام کو میں ان کے ساکنوں کے جلا کر راکھ کر دوں۔ مستورات نے شمر کی آواز سن کر نالہ وزاری کی اور اس قدر دکھی بین کیے کہ لشکر ابن سعد کے سپاہی بھی ان کی مظلومیت اور غربت پر رونے لگے۔ پھر شبس بن ربعی آگے بڑھا اور شمر کو واپس پلٹا لیا۔ خیام میں مخدرات عصمت ان ظالموں کے خوف سے خاموش ہو گئیں اور کانپتی اور ڈرتی ہوئی آواز بھی نہ نکالتی تھیں۔ اس وقت شمر نے لشکر سے کہا کہ تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں کہ کس کا انتظار ہے، کیوں کھڑے ہو؟ یہ شخص تو گر چکا ہے، نہ معلوم اس میں جان ہے یا روح پرواز کر چکی ہے۔ تمام مل کر اس پر حملہ کر دو اور اسے ہمیشہ کی نیند سلا دو۔ بس یہ سنتے ہی لشکریوں نے ہر طرف سے امام علیہ السلام پر ہجوم کیا اور حضرت کا محاصرہ کر لیا۔ ابو الحنوق ملعون نے امام علیہ السلام کی پیشانی پر تیر مارا کہ پہلے فرات کے کنارے پر بھی اسی مقام پر تیر مارا گیا تھا۔ ابو ایوب غنوی نے امام علیہ السلام کے گلوئے مبارک پر پتھر مارا۔ صاحب ریاض الاحزان رقم تراز ہیں۔ تلوار کی ضربیں لکھتے ہیں کہ تلوار کی ضربیں نیزے کے زخم اور وجود مقدس پر آدھا کی جنایات جیم نون الف یہ الف تھے اس قدر تھیں کہ قوت امامت کے علاوہ ان کو برداشت کرنا ناممکن ہے کہ اس وقت زندہ رہے۔ اسی دوران میں سنان ابن انس حرام زادے نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسے شمر کے برابر اہل فن حرب سمجھا جاتا تھا، یہاں پہ بریکٹ کلوز، اس نے ایک لمبے نیزے سے حضرت علیہ السلام پر حملہ کیا اور نیزے کی نوک گلے کی گودی میں لگا دی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ محمد بن جریر طبری لکھتا ہے کہ جب سنان نے گلے کی گودی میں نیزہ مارا اور باہر نکالا تو امام علیہ السلام کی روح اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی۔ اس لیے بعض صاحب مقاتل سنان بن انس کو امام علیہ السلام کا قاتل سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی بے پہ پیش ہے، بے عین دال بھی نہیں، کیونکہ اس ملعون کے نیزے نے امام علیہ السلام کے گلوئے پاک گلوئے مبارک کو کاٹ دیا، گویا حضرت علیہ السلام نہر ہو گئے۔ اس لیے تو امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں السلام علی من ہوا نہر منہور۔ لیکن محمد بن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ ایک اور ملعون نے حضرت علیہ السلام کے کاندھے پر تلوار کی ضرب لگائی اور زرہ
اور زیر رے عین ہے۔ بن شریک نے ہاتھ کی ہتھیلی کو جدا کر دیا اور عمرو بن خلیفہ جعفی نے گردن کی رگوں پر تلوار کی ضربیں لگائیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قاتل امام علیہ السلام کون؟ لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام میدان میں زخمی جسم سے زمین پر گر پڑے تو ابن سعد نے ایک امیر لشکر سے کہا کہ تم معطل کیوں کھڑے ہو؟ حسین علیہ السلام کا کام ختم کرو۔ خولی نے جلدی کی کہ وہ امام علیہ السلام کا سر جدا کرے۔ جو ہی یہ حرامزادہ امام علیہ السلام کے قریب جب پہنچا تو اس کا بدن کانپنے لگا، کیونکہ جب امام علیہ السلام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا، لہٰذا وہ اپنے مقصد شوم میں کامیاب نہ ہوا۔ کتاب تبر المذاب میں لکھا ہے کہ جب خولی کانپتا اور ہانپتا ہوا واپس آیا اور شمر نے اس کی یہ وحشت زدہ صورت دیکھی تو کہا کہ تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، کانپتا کیوں ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں فرزند رسول علیہ السلام کو کبھی قتل نہیں کروں گا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ شمر زنازادہ نے کہا کہ برے ہیں تیرے بال جو تیرے چہرے پر ہیں، کیونکہ تو مرد نہیں اور تیرے چہرے کے بال یعنی داڑھی ایک نامرد کے بال ہیں۔ مرحوم تریہی لکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام وصال حق کے قریب تھے تو 40 سواروں نے حضرت علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرے۔ ان میں سے ایک شبس بن ربیع تھا۔ جب وہ آگے آیا تو حضرت علیہ السلام نے آدھی آنکھ سے دیکھا، شبس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی اور وہ بھاگ گیا۔ سنان ابن انس نے کہا حسین علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اپنی تلوار مجھے دے دو۔ شبس نے اپنی تلوار اسے دے دی۔ سنان قتل گاہ میں آیا، جو ہی امام علیہ السلام کے قریب گیا اور امام علیہ السلام نے جلالت کی آنکھ سے اسے دیکھا تو اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا اور وہ ڈر گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ سنان بن انس الخنائی گھوڑے سے اترا اور تلوار حضرت علیہ السلام کے گلوئے مبارک پر ماری اور کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارا سر بدن سے جدا کرنے آیا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تو فرزند رسول علیہ السلام ہے اور تیرے والدین تمام کائنات سے بہتر ہیں۔ اس نے امام علیہ السلام کا سر جدا کر دیا۔ لیکن ارباب مقاتل میں مشہور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل شمر ذوالجوشن ملعون ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، پیج 406 پر ہم ہیں، ہیڈنگ ہے شمر کے قتل کرنے کی کیفیت۔ لکھا ہے الحاج مرزا رفیع گرم ودی اپنی کتاب ذریعۃ النجات میں لکھتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام غشی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے تو شمر قریب آیا اور جوتوں سمیت حضرت علیہ السلام کے سینے اقدس پر بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام نے جب اس ملعون کو اپنے سینے پر بیٹھا محسوس پایا تو فرمایا انورٹڈ کاما ہائے وائے ہو تجھ پر، تو کون ہے؟ تو بہت بلند اور عظیم مقام پر بیٹھا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس ملعون نے جواب دیا میں شمر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ شمر نے کہا تم حسین علیہ السلام بن علی ہو، تمہاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون، میرے حسب نسب کو بھی جانتا ہے اور پھر بھی مجھے قتل کرنے آیا ہے۔ شمر بولا اگر تمہیں قتل نہ کروں تو یزید کا انعام کیسے وصول کروں گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تیرے نزدیک یزیدی انعام بہتر ہے یا میرے جد کی جنت کی شفاعت؟ شمر نے کہا یزید کا انعام ایک جو کے دانے کے برابر بھی میرے لیے تم سے اور تمہارے جد کی شفاعت سے بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر تو نے ہی مجھے قتل کرنا ہے تو ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر نے کہا ایک گھونٹ پانی بھی ہرگز نہیں دوں گا بلکہ پیاسا ماروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے سینے سے قمیص ہٹا تاکہ میں اپنے قاتل کی نشانی دیکھ لوں۔ شمر نے اپنے شکم اور سینے سے قمیص ہٹائی تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ملعون ابلق یعنی الف پہ پیش ہے، الف بے لام قاف اور بریکٹ میں لکھا ہے ڈبہ، یہ ملعون ابلق اور مبروس ہے اور اس کا چہرہ کتوں اور خنزیروں کے مشابہ لگتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ شمر نے کہا تمہارے نانا نے کیا کہا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بابا علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یا علی تمہارے
تمہارے اس بیٹے کو ایک مبروس اور ابلق اور کتوں اور خنزیروں کے مشابہ شخص قتل کرے گا۔ شمر ملعون غضبناک ہوا اور کہا کہ مجھے کتوں اور خنزیروں سے تشبیہ دیتے ہو؟ خدا کی قسم میں پس گردن سے تمہارے سر کو جدا کر دوں گا۔ پھر اس ملعون نے امام علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا اور پس گردن ضربے مار مار کر سر کو تن سے جدا کر دیا۔ شمر حرامزادہ جب سر جدا کر رہا تھا تو یہ اشعار پڑھ رہا تھا، مفہوم اشعار انورٹڈ کاما، کہ آج تجھے قتل کر رہا ہوں حالانکہ مجھے علم الیقین ہے کہ تیرا باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری دنیا سے بہتر تھا۔ آج میں تجھے قتل کرتا ہوں حالانکہ جانتا ہوں کہ عنقریب پشیمان ہوں گا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ملعون حضرت امام علیہ السلام کے حلقوم کی جس رگ کو کاٹتا تھا، امام علیہ السلام کی یہ ندا آتی تھی کہ وا محمدا وا جدا وا احسنا وا جعفرا وا قیلا وا باسا وا اقتلا ناصرا۔ مرحوم تریحی لکھتے ہیں کہ جب اس ملعون نے امام علیہ السلام کا سر جدا کیا تو سر کو نیزے پر بلند کیا اور تکبیر پڑھی تو لشکر نے بھی اس کے بعد تکبیریں کہیں۔ ابو مخنف تحریر فرماتے ہیں کہ لشکر نے 3 بار تکبیر کہی، زمین میں زلزلہ آیا، شرق و غرب عالم تاریک ہو گئے، برق و رعد نے لوگوں کو ڈرایا، آسمان سے تازہ خون کی بارش ہوئی اور منادی نے آسمان سے ندا دی کہ خدا کی قسم امام فرزند امام برادر امام علیہ السلام اور ائمہ کے باپ حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر لکھی ہے ہیڈنگ کہ شمر ملعون کا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا۔ لکھا ہے مرحوم علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں انورٹڈ کاما، شمر سنان بن انس کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کا سر جدا کرنے کے لیے آیا تو امام علیہ السلام کے آخری سانس تھے، شدت پیاس کے سبب سے زبان منہ میں ہی زخمی ہو چکی تھی اور حضرت علیہ السلام اس کیفیت میں پانی مانگ رہے تھے۔ اس ملعون نے بجائے پانی دینے کے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اے ابو تراب کے بیٹے، کیا تیرا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ تیرا باپ علی علیہ السلام ساقی کوثر ہے، جس کو چاہے گا پلائے گا؟ اگر یہی عقیدہ ہے تو ذرا صبر کر تاکہ میں تمہیں قتل کر دوں اور تجھے تیرے باپ علی علیہ السلام پانی پلا دے۔ پس انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پس شمر نے سنان سے کہا کہ جس حالت میں حسین علیہ السلام زمین پر پڑا ہے پس گردن سے سر کاٹ لے۔ سنان نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرتا اور فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو اپنے ذمے نہیں لیتا۔ شمر غضبناک ہوا اور سنان کو گالیاں دی، پھر غصے میں آ کر اپنے نجس جوتوں سمیت حضرت علیہ السلام کے سینے پر سوار ہو گیا اور پرخون ریش مبارک میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ مجھے قتل کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ شمر نے کہا جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے نانا، بابا اور ماں تمام کائنات سے بہتر ہیں، اور پھر ان کو گالی بکی اور کہا کہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں اور میرے دل میں خوف ہے اور نہ رحم۔ اس ملعون نے 12 ضربیں لگائیں اور سر کو بدن سے جدا کر دیا۔ اس وقت زمین کو زلزلہ آیا اور تیز سرخ آندھی چلی۔ تنبیہ و توجیہ: قتل امام علیہ السلام کی کیفیت روایات میں مختلف ہے اور جو مدرک معتبر اور مستند ہے وہ یہ ہے کہ اولاً حضرت امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، ثانیاً حضرت علیہ السلام کا سر مبارک پس گردن سے کاٹا گیا۔ اور پھر یہ لفظ لکھا ہے، میں اس کی ہجے کرتی ہوں، الف میم الف، اور میم کے اوپر تشدید ہے، اور الف واو لام الف، اور اس کے اوپر 2 زبر ہیں، تو اما اولاً، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ مدرک ذبح تو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا وہ جملہ ہے جس میں ذبح سمجھا جا سکتا ہے اور زیارت کا فقرہ بہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بہار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 322 میں کی ایک عربی لکھی ہے جس کا ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما، میرے سلام ہو اس مظلوم پر جس کے سینے پر شمر بیٹھا تھا اور تلوار کو مقام نہر پر مار رہا تھا، اور اس نے خون آلود ریش مبارک کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور تلوار سے ذبح کر رہا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ بہار الانوار جلد 101 صفحہ نمبر 322 کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ لکھا ہے اس کے علاوہ متعدد روایات میں ہیں کہ جو صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ایک طریقے سے ذبح شہید ہوئے۔ ان روایات میں سے ایک ریان ابن شبیب کی ہے
کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اے فرزند شبیب، اگر دنیا میں کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو پس امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رویا کرو، کیونکہ آپ کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے الفاظ ہیں بہار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 103 کی سطر نمبر 2 کے۔ پھر لکھا ہے ثانیاً سر مبارک کے پس گردن جدا کرنے کا مدرک بہت سی روایات ہیں، یعنی جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات سے ایک روایت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے بہار میں نقل فرمائی ہے، جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 فقروں میں تصریح ہے کہ فرماتی ہیں کہ یہ حسین علیہ السلام ہے جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ دوسرے مقام پر فرماتی ہیں انورٹڈ کاما یہ خاک آلود حسین ہے جو کربلا میں مارا گیا اور سر پس گردن جدا کیا گیا، جس کا امامہ اور چادر اور کپڑے بھی لوٹ لیے گئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے شمر ملعون کا امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر بلند کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے شمر ملعون نے سر تن سے جدا کیا تو امام علیہ السلام کے سینے سے اترا اور بلا فاصلہ خون میں لت پت سر کو ایک لمبے نیزے پر چڑھا دیا اور چڑھا کر بلند کیا اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا۔ ابن سعد کے لشکر کی نظر جب سر پر پڑی تو انہوں نے بھی نعرہ ہائے تکبیر بلند کیا۔ شمر ملعون کا نیزے پر سر مقدس کو بلند کرنے کا راز یہ تھا کہ تمام لشکر دیکھ لے اور مطمئن اور خوش ہو جائے، اسی وجہ سے سب نے تکبیریں کہیں۔ جو ہی امام علیہ السلام کا سر جدا ہوا زمین میں زلزلے شروع ہو گئے اور فضا سے بہت شور و غل بلند ہوا اور کئی قسم کی آوازیں آنے لگی۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ زمین کو زلزلہ آیا، آسمان تاریک ہو گیا، سورج کی روشنی ایسی تاریکی میں بدلی کہ ستارے نظر آنے لگے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما میں ایک جملہ ہے کہ 7 قطرے خون کے آسمان سے گرے اور آسمان سے ندا آئی، اور پھر یہاں پہ بس اتنا ہی جملہ ہے یہ اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب نیچے لکھا ہے اس کے بعد کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عمر بن سعد کے لشکر سے ایک شخص نے نعرہ لگایا۔ اچھا جو ندا آئی ہے، ٹھہریے یہ میں دیکھتی ہوں، یہ عربی لکھی ہے لیکن اس کے زیر زبر پیش کہ بہت احتیاط سے چلتے ہوئے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 7 قطرے خون کے آسمان سے گرے اور آسمان سے کیا ندا آئی کہ قد قتل واللہ الامام بن الامام اخ الامام الحسین بن علی قتل واللہ الحمام بن الحمام الحسین بن علی۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عمر بن سعد کے لشکر سے ایک شخص نے نعرہ لگایا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ایک نظر امام حسین علیہ السلام پر ڈالتے ہیں تو دوسری نظر لشکر پر کرتے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ ابھی عذاب الہی نازل ہونے والا ہے، اس لیے نعرہ لگایا ہے۔ لوگوں نے اس کی مذمت کی اور کہا کہ یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے۔ راوی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ نالہ اور گریہ کرنے والا کون تھا؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں تو اسے جبرائیل سمجھتا ہوں کہ اپنے سردار کی شہادت پر نالہ کیا، اور اگر چاہتا تو ایک چیخ سے تمام کائنات کو برباد کر دیتا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا لباس ان کا لوٹنا، اور اس حوالے سے تفصیلات ہیں تو ہم اگلی نشست میں مل کر پڑھ لیں گے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔